हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की शान और मनक़बत के मुताल्लिक पहले जुमा आपके सामने कुरान से वज़ाहतन आपकी शान को बयान किया था। चूँकि सफ़र की वजह से बीच में हमारा मुकम्मल व तसलसल नहीं हो सका, आज जुमा में भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो शान जो कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है वो आपके सामने बयान करनी है। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान को बयान करना, आपकी अज़मत को वज़ाहतन कुरान और सुन्नत से बतलाना, यह आज फितना के दौर में निहायत अशद ज़रूरी है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि अली का नाम, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुनकर जिसका चेहरा मुतग़य्यर हो जाए वो मुनाफिक है। ये उस ज़माने की बात है जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ ख़वारिज ने बदज़ुबानी की हुई थी और दुनिया के अंदर इस्लाम के अंदर लबादा ओढ़कर बड़ी तादाद में ख़वारिज मौजूद थे, जिनका अकीदा ये था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम से निकल चुके हैं। और इसीलिए जिस बंदे ने हज़रत शेर खुदा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया वो खुद खारजी था और पहले लश्कर अली का हिस्सा हुआ करता था। ये सारे खारजी वही थे जो अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लश्कर का जमात का हिस्सा थे और फिर आपसे मुतनफ़िर होकर अलग ग्रोह बना लिया और एक दो नहीं थे, हज़ारों की तादाद में थे। नहरवान की जंग में कई हज़ार खारजी कत्ल हुए थे, फिर भी उनकी तादाद कम नहीं हुई, जो लाखों में पहुंच चुके थे। उस जमाने में वो हजूर की हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि अली का नाम सुनकर मोमिन को खुशी होती है और मुनाफिक का दिल बंद हो जाता है, वो मुनाफिक जाहिर हो चुके थे। आज पूरी दुनिया के अंदर आप जाकर देखें, एक मुसलमान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से बुग़्ज़ रखता हो, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान को ना मानता हो या बयान ना करता हो, चाहे वो शाफी हो, चाहे वो हम्बली हो, चाहे वो मालकी हो, चाहे वो हनफी हो, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो। दुनिया के अंदर एक बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो हजरत अली की शान को बयान ना करता हो। ये बात है या नहीं? अब मुझे बताएं, आज कैसे पहचान होगी कि ये बंदा असली है, नस्ली है? इस फितने के दौर में मुनाफिक की पहचान होती है जब उसके सामने जिक्र मुआविया होता है। मुनाफिक का चेहरा मुरझा जाता है, मुनाफिक का चेहरा एकदम आपको अफसुर्दा नजर आएगा, गमगीन नजर आएगा। क्यों? आज मुनाफिक की पहचान जिक्र मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु बन चुका है। मोमिन का दिल खुश होगा, मुनाफिक के चेहरे पे 12 बज जाएंगे। क्यों? हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है, आप कहते हैं कि मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं जो तलक़ा में से हैं, फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए। ये ऐसा प्रोपगंडा है जो सुन्नियत के सामने किया जाता है और सुन्नी इस प्रोपगंडे में आ जाता है कि देखो जी, मुआविया तो फतेह मक्का के रोज मुसलमान हुए,
فتح مکہ سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 ہجری کے اندر، بعض نے فرمایا 6 ہجری کے اندر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اظہار 8 ہجری کو فتح مکہ میں کیا، اس لیے کہ کچھ وجوہات تھی۔ اب آپ کہیں گے، آپ سے پوچھا جائے گا، سنی کو ورغلایا جائے گا کہ دیکھو پہلے مسلمان ہوئے، اظہار بعد میں کیوں کیا؟ ہوتا ہے نا یہ بات، یہی تو سوال ہے۔ تو سنی کو بھی تو چاہیے نا قرآن حدیث کو سمجھنا، مسلمان کا بھی تو حق ہے نا کوئی۔ آپ پوچھیں نا کہ بتاؤ عقیل بن ابی طالب کب مسلمان ہوئے؟ آپ پوچھیں نا بتاؤ عباس بن عبد المطلب کب مسلمان ہوئے؟ آج پوری دنیا کے اندر حضرت عباس کو ان کا جھنڈا بلند نہیں کیا جاتا، ان کا نام بلند کیا جاتا ہے نا، نام عباس بچوں کا رکھا جاتا ہے۔ آپ پوچھیں عباس کب مسلمان ہوئے؟ آپ پوچھیں حضرت علی شیر خدا کے بڑے بھائی عقیل کب مسلمان ہوئے؟ آپ پوچھیں حضرت سعد کے بھائی کب مسلمان ہوئے؟ وہ تو چلے صحابہ کی دوسری جماعت ہے، اہل بیت کا نام میں لیتا ہوں جن کے خاندان کو قیامت کی صبح تک زکوٰۃ نہیں لگتی، جن کی اولادوں کو زکوٰۃ دینا ہی حرام ہے۔ کیوں؟ یہ اہل بیت ہیں، یہ رسول اللہ کی آل ہیں، یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، ان کو جو ہے آپ نے مال کا میل نہیں دینا، آپ نے ان کو تحفہ دینا ہے، ہدیہ دینا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے، یہ میرے نبی کا اہل بیت ہے۔ ہمارے دل میں جس گھرانے کی اتنی محبت ہے کہ آج سنی نے فتویٰ دے دیا کہ اہل بیت کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کو تحفہ دینا ہے، ہدیہ دینا ہے۔ جس عقیل کی اولاد میں جو آج 1400 سال بعد ہوگا وہ بھی عزت والا ہے، جس عباس بن عبد المطلب کی اولاد میں آج 1400 سال بعد جو ہوگا وہ بھی عزت والا ہے نا۔ تو آپ پوچھئے اعتراض کرنے والوں، از معاویہ کے بارے میں لب کشائی کرنے والوں، بتاؤ تو صحیح کہ عباس کب مسلمان ہوئے؟ حق بنتا ہے پوچھنا یا نہیں؟ کوئی سنی کا بھی تو دماغ ہے یا نہیں؟ کوئی اہل سنت کے پاس بھی نالج ہونا چاہیے یا نہیں؟ آپ کو پتہ ہے کب مسلمان ہوئے؟ میری آواز ہی بیٹھ گئی ہے بتا بتا کر، میں تو ابھی افریقہ کے جنگلوں میں ہی بیان کر کر کے گلا ہی بیٹھ گیا، کیونکہ صحابہ کی شان تو ہم وہاں بھی بیان کرتے ہیں، یہاں بھی بیان کرتے ہیں، وہاں کے لوگ بھی خوشی سے سنتے ہیں، یہاں کے بھی خوشی سے سنتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے بات ہی قرآن کی کرنی ہوتی ہے۔ آپ پوچھیں عباس کب مسلمان ہوئے تو پھر وہ آئیں بائیں کریں گے۔ آپ کے بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، حضرت عباس کے دل میں اسلام اسی دن داخل ہوا تھا جس دن بدر کا معرکہ ہوا تھا، جب آپ کو گرفتار کیا گیا تھا، پھر آپ کو رہا کیا گیا تھا اور آپ کے ساتھ صلہ رحمی کی گئی تھی، لیکن آپ نے بدر کے بعد بھی اعلان اسلام نہیں کیا۔ احد آیا، اعلان اسلام نہیں کیا، اس کے بعد غزوات آتے رہے، سال بیتتے رہے، یہاں تک کہ 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوتا ہے، 3 ہو گئی، 4 ہو گئی، 5 ہو گئی، 6 ہو گئی، 7 ہو گئی، 8 ہجری کو مکہ فتح ہوتا ہے۔ رسول اللہ کے چچا عباس فتح مکہ والے دن آ کے اسلام کا اعلان کرتے ہیں۔ کیا آپ اعتراض کریں گے کہ عباس طلقہ؟ سنی بولا کبھی؟ کسی سنی نے کہا؟ کبھی کسی مولانا صاحب سے منبر پہ سنا کہ عباس طلقہ میں سے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں سارے صحابہ کا ادب ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے۔ آپ پوچھیں نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، باپ کا درجہ ہوتا ہے بڑے بھائی کا، جو مولا علی کا بڑا بھائی ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے آنکھ کا نور ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے،
مسلم بن عقیل کے والد، کربلا میں پہلا شہید ہونے والا، کربلا کے اس پورے مارکے میں مسلم بن عقیل، ان کے والد عقیل فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے ہیں۔ کسی سنی نے کہا کبھی اعتراض کیا؟ کیونکہ سنیت اعتراض کا نام ہی نہیں ہے۔ سنیت تو سارے صحابہ سے پیار کرنے کا نام ہے، سارے صحابہ سے محبت کرنے کا نام ہے، سارے صحابہ کی شان بیان کرنے کا نام ہے۔ تم ہی کہتے ہو، بار بار کہتے ہو کہ معاویہ فتح مکہ کے روز اسلام لایا، تمہارے دل میں چور ہے، تمہارے دل میں صحابہ کا بغض ہے، اس لیے کبھی ایک صحابی پہ کبھی دوسرے صحابی پہ اعلان کرتے ہو ہم سارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا جھلک دی ہے نا، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھ آئی؟ ہم عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے روز اعلان کیا اسلام کا، عقیل بن ابی طالب فتح مکہ کے روز اعلان کیا۔ ہماری کیا جرت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان کے بارے میں بولیں جن کو رب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا۔ آج کے مولوی، آج کے اسکالر، آج کے ذاکر، آج کے بڑے سے بڑے رہنما کو یہ اوقات نہیں ہے اس کی، یہ شان نہیں ہے اس کی، یہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی بات کرے۔ وہ بڑے جو آج اپنے دادا کے بارے میں، پردادا کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، لوگ کہتے ہیں چپ ہو جا، تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تیرا دادا اس زمانے کا ہے، تو آپ دادا کے بارے میں بات کریں تو باپ چپ کرا دیتا ہے، تو آج صحابہ کے بارے میں کوئی کیسے بات کر سکتا ہے؟ ہم تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ہماری شان بھی ایسی نہیں، ہماری اوقات بھی اتنی نہیں، ہمارا علم بھی اتنا نہیں، ہمارا تقویٰ بھی اتنا نہیں، لیکن ایک جملہ ان کے لیے کافی ہے جو قرآن نے بیان کیا، والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، کہا سابقون پہلے ایمان لانے والے، سبقت والے، مہاجر ہوں انصاری ہوں، فرمایا والذین اتبعوہم، جو ان کی اتباع کر گیا، اتباع کرنے والے فتح مکہ کے بعد والے ہیں اور قیامت تک آنے والے ہیں۔ امام ابن کثیر نے فرمایا کہ اگر اس زمانے کے ساتھ دیکھا جائے جس نے مہاجر اور انصار کی اتباع کی، کلمہ پڑھا فتح مکہ کے بعد، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اور آج کے دور میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں والذین اتبعوہم، جس نے مہاجرین اور انصار کی اتباع کر لی، ان کی تعریف کی، ان کی سیرت کو اپنایا، اللہ اس سے بھی راضی ہو گیا۔ آج وہی صحابہ سے راضی نہیں جس سے اللہ راضی نہیں۔ یہ اس آیت کے زمرے میں بتا رہا ہوں، بات کو سمجھیں۔ اللہ اس سے راضی نہیں جو صحابہ سے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیا لیتا ہے؟ ایک بزرگ تھے اللہ والے، انہوں نے 60 سال پہاڑ کے اندر رہ کر عبادت کی تھی، انار کا درخت اللہ نے لگا دیا، چشمہ جاری کر دیا، انار کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، رات دن محو عبادت رہتے تھے۔ ایک دن چھوٹی سی غلطی ہو گئی، صغیرہ گناہ، چھوٹا سا کوئی، ڈر گئے اللہ سلب کر لے گا انار کا درخت، اللہ چھین لے گا یہ چشمہ، رات پوری رو رو کے گزاری، ڈر ڈر کے گزاری۔ صبح اٹھ کے دیکھا چشمہ بھی جاری تھا، انار کا درخت بھی لگا ہوا تھا، بڑے خوش ہوئے، یا اللہ تو نے چھینا نہیں مجھ سے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، آخر ایک دن رات کو کہنے لگے یا اللہ تو کتنا غفور ہے، میں نے خطا کی، تو نے مجھ سے نعمتیں نہیں چھینی۔ اللہ نے رات کو خواب میں ارشاد فرمایا میرے بندے
میں نے تجھ سے اتنی بڑی نعمت چھین لی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں چلا، تجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ یا اللہ کون سی نعمت چھین لی؟ کہا تیرے سے انار کا درخت نہیں چھینا، تیرے سے پانی نہیں چھینا، لیکن تجھ سے میں نے اپنے سامنے دعا کی لذت چھین لی ہے۔ اب تو وہ اس طرح دعا نہیں کرتا جیسے تو پہلے کیا کرتا تھا۔ جو صحابہ سے راضی ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اسے دنیا نہیں چھینتا۔ جو صحابہ سے ناراض ہے اس سے اللہ اسے دولت نہیں چھینتا، ایک ایک تقریر کا اسے 10 لاکھ بھی مل سکتا ہے، 20 لاکھ بھی مل سکتا ہے، گاڑیاں بھی مل سکتی ہیں، شان و شوکت بھی اس کی نظر آئے گی۔ اللہ اس سے کیا چھینتا ہے؟ فرمایا اللہ اسے 5 نمازیں چھین لیتا ہے، اللہ اس سے تراویح چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے قرآن پڑھنا حفظ کرنا چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے صحابہ کی شان بیان کرنا اس سے چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ روزے عطر پہ جا کے بھی محروم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ عبادات چھین لیتا ہے جس کا اس کو ادراک ہی نہیں ہوتا، لذت چھین لیتا ہے، نہ اس کی دعا میں لذت، نہ نماز 5، نہ روزے پورے، نہ وقت کی پابندی، نہ تراویح کی 20 رکھتے ہیں۔ یہ وہ نعمت ہے جو اس سے اللہ چھینتا ہے جو صحابہ سے راضی نہیں۔ جو صحابہ سے راضی اللہ جس سے راضی اس کے قلب میں صحابہ کی رضا ڈال دی۔ وہ کہتا ہے میں صحابہ، آپ ساروں سے میں پوچھوں کیا آپ صحابہ سے راضی ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ تبھی تو اللہ نے آپ کو 5 نمازوں کی توفیق دی ہے، تبھی تو 30 پاروں کی توفیق دی ہے۔ یاد رکھیں معاویہ وہ انسان ہیں جو فتح مکہ کے روز مسلمان ہوئے، 1 سال پہلے کلمہ پڑھا، اعلان کلمہ اعلان اسلام یوم فتح مکہ کے روز ہوا۔ آپ ان کی شان کسی عام بندے سے نہیں، کسی صحابی سے نہیں، کسی خاندان کے فرد سے نہیں، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے۔ کتاب ہے بخاری شریف، کتاب ہے مسلم شریف، آپ اٹھا کر دیکھیے، جب میرے نبی حج پہ تشریف لاتے ہیں، آخری حج ہے ہمارے نبی کا، اور آپ نے ایک حج کیا، فتح مکہ کے بعد آپ کو ایک حج کی جو ہے آپ کو مہلت ملی۔ آپ جب حج کرتے ہیں، کتاب الحج والعمرہ، کتاب بخاری شریف، باب الحج والعمرہ، آپ اٹھا کر دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حج سے پہلے یہ جو بخاری شریف میں واقعہ ہے یہ عمرۃ القضاء کا ہے، جب ہمارے نبی عمرۃ القضاء کے لیے آئے، جو قضاء عمرہ ہو چکا تھا، اصل میں یہ واقعہ اس کا ہے جو امام بخاری نے نقل کیا ہے، امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ کتاب اللہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، جس کو بخاری کہا جاتا ہے، آج اس پر ہمارا یقین قرآن کے بعد سب سے مضبوط ہے۔ آج بخاری شریف کو اٹھا کر دیکھیے، ہمارے نبی جب عمرۃ القضاء کر چکے، آپ نے احرام باندھا ہوا تھا، آپ نے طواف کیا، آپ نے عمرہ کیا، مکمل صحیح کی، صحیح کرنے کے بعد ہمارے نبی وہاں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کہتے ہیں، سارے صحابہ سامنے ہیں، بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہیں، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہیں، شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہیں، عشرہ مبشرہ سامنے بیٹھے ہیں، بدری صحابہ سارے بیٹھے ہیں، اور حدیبیہ والے صحابہ جو بخشے ہوئے ہیں سامنے بیٹھے ہیں۔ ہمارے نبی کی زبان حرکت میں آتی ہے، ہمارے نبی ایک دم بولتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں این المعاویہ، معاویہ کدھر ہے؟ آپ سوچئے، کوئی شان ہے تو پوچھ رہے ہیں نا، کوئی مقام ہے تو پوچھ رہے ہیں نا۔ مجمع بھرا ہوا ہے، صحابہ کے جمع غفیر ہے، بدری بھی ہیں، حدیبیہ والے بھی ہیں، عشرہ مبشرہ والے بھی ہیں، وہ خلفاء راشدین بھی ہیں، حق چار یار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی یوں دیکھتے ہیں اور ایک دم آپ کی نظر ڈھونڈتی ہے، کوئی دل میں ہمارے نبی کے ان کا مقام تھا تو پوچھا نا،
ورنہ کوئی پوچھتا ہے؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سنیوں کو یہ حدیثیں یاد رکھنی چاہیے. کیا فرمایا؟ این المعاویہ، بتاؤ معاویہ کدھر ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ باہر ہیں. کہ بلاؤ. کس کو بلاؤ؟ جس کو نبی بلائے آپ اس کا ذکر نہیں کرتے، آپ اس سے بغض رکھتے ہیں. کیا نبی کو نہیں پتا تھا کہ معاویہ غلط ہو جائے گا؟ کیا نبی کے پاس یہ علم نہیں آیا تھا؟ سب کچھ نبی کو پتا تھا. یہ جھوٹ ہے جو آج 1400 سال کے بعد بھی بولا جاتا ہے کہ معاویہ غلط تھے. نہیں، حضور نے کیا کہا؟ بلاؤ معاویہ کو. اور معاویہ دوڑے دوڑے آئے، حضور کے سامنے بیٹھ گئے. حضور کے سامنے یوں بیٹھے اتحیات کی صورت میں. یا رسول اللہ حکم فرمائے. کہ کینچی لے کر آؤ، کینچی لے کر آؤ، استرا لے کر آؤ. معاویہ دوڑے دوڑے گئے، استرا لے کر آئے. یا رسول اللہ حکم فرمائے. کہ میری حجامت کرو، میرے بال کاٹو. بال کس کے ہیں؟ وہ نبی جس کے جسم پہ گندی مکھی کبھی نہیں بیٹھ سکی، وہ نبی جس کے جسم پہ میل نہیں آئی، وہ نبی جس کا بال عرش سے بھی زیادہ پاک ہے. اس کو ناپاک ہاتھ لگا سکتا ہے؟ اس کو چھو سکتا ہے؟ بخاری شریف ہے، باب الحج والعمرہ ہے، کتاب اٹھا کر دیکھیے، حدیث اٹھا کر دیکھیے. حضور نے فرمایا معاویہ اپنے نبی کا اس طرح کرو، بال مونڈو. وہ معاویہ کتنی شان والا ہوگا جس نے ہمارے نبی کے بالوں کو ہاتھ لگایا ہوگا، جس کو ہمارے نبی نے دیکھا ہوگا، جس نے نبی کا سر چھوا ہوگا. اور اسی لیے یہی موقع تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. امام بخاری فرمانے لگے کہ معاویہ بن ابی سفیان جب استرا پھیرتے تھے تو بال صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. یہ موئے مبارک جہاں جہاں پھیلے ہیں وہاں سے پھیلے ہیں. حضور کے بال ایک ایک صحابہ میں تقسیم ہو گئے. لیکن معاویہ تو معاویہ تھے نا، اور مکہ کے سردار کے بیٹے تھے، جاؤ حشمت رکھتے تھے. اور آپ نے فرمایا رک جاؤ، اب جو بال گریں گے وہ معاویہ کے ہوں گے. ساروں کو ایک ایک بال ملا، معاویہ کو بالوں کا گچھا ملا. اور امیر معاویہ نے وہ اپنی جیب میں رکھ لیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا معاویہ، دوسری حدیث، یہ حدیث صحیح سنائی ہے یا ضعیف سنائی ہے؟ کہا کوئی صحیح حدیث میں معاویہ کا ذکر ہی نہیں. اللہ کے بندو، تمہارا دل صاف ہوگا تو ذکر ملے گا نا. بخاری سے زیادہ کوئی صحیح ہے؟ امام بخاری سے زیادہ کوئی مستند ہے؟ مسلم شریف کے زیادہ کوئی مستند ہے؟ اٹھائیں مسلم شریف کو. حضور نے فرمایا معاویہ لے کر بلیڈ آؤ. یا رسول اللہ حاضر ہوں. کہ میرے ناخن کاٹو. یہ حدیث ہے. ہمارے نبی کے بال اگر کسی ایک بندے نے، ابو لبابہ منذر انصاری صحابی تھے، اس طرح پھیرنے پہ معمول ان کا تھا، لیکن حضور نے اس سے ہٹ کر اپنے حجام کو، ذاتی پرسنل حجام کو چھوڑ کر حضور نے کہا این المعاویہ. پتہ چلا ہمارے نبی بتانا چاہتے تھے معاویہ کا مقام کیا ہے. سبحان اللہ. حالانکہ آپ کا پرسنل حجام تو ابو منذر تھے، ابو لبابہ، جن کے نام سے ستون ہے ریاض الجنہ میں، جو وہاں 2 نفل پڑے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی. وہ ابو لبابہ ہمارے نبی کے نائی تھے، حجام تھے. حجام کی یہ شان ہے تو صحابہ باقیوں کی کیا شان ہوگی. اور یہ معاویہ آپ سوچیں، کوئی حجام نہیں تھے، کوئی اس طرح کے ماہر نہیں تھے. یہ تو سردار کے بیٹے تھے، رئیس زادے تھے. لیکن اس رئیس زادے کی جوتی پہ پوری دنیا کے ولی قربان ہے جس نے ہمارے نبی کے سر پہ اس طرح پھیرا. ہے یہ بات یا نہیں؟ اور آپ دیکھیے حضور نے ایک دن اپنا کرتا اتارا، قمیص اتاری چینج کرنے کے لیے. حضرت معاویہ نے کہا یا رسول اللہ یہ میں نہ لے لوں؟ حضور نے دیکھا کہ معاویہ لے لے. امیر معاویہ کا انتقال ہوا. تاریخ دمشق میں لکھا ہوا ہے، فتوح شام میں بھی لکھا ہوا ہے. علامہ بلازری کہتے ہیں معاویہ نے کہا دیکھو میری آنکھوں میں یہ حضور کے ناخن رکھ دینا، میرے منہ میں یہ حضور کے بال رکھ دینا، اور میرے سینے پہ حضور کا کرتا رکھ دینا، بس میری مغفرت یقینی ہو گئی. بات یہ ہے ایسا معاویہ
آپ کو ایک اور بات بتاؤں، طلقاء یہ سنتے رہتے ہیں آپ نا، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، ٹائم نہیں ہے اب کتنی بات کریں، ابھی تو اصل میں موضوع کی طرف آیا ہی نہیں تھا، یہ تو میں آپ کو حدیث کا ہی تشریح کر رہا تھا۔ معاویہ 5 سال کے تھے، ہمارے نبی کو نبوت ملی۔ علی المرتضیٰ 6 سال کے تھے، ہمارے نبی کو نبوت ملی۔ اس کے بعد 13 سال مکے میں، 5 اور 13 18 سال، 2 سال بدر میں جانے والے، آپ 20 سال کے تھے، اور شیر خدا 21 سال کے تھے۔ 21 سال میں بدر میں وہ حضور کے ساتھ لڑے، یہ 20 سال کے تھے، لیکن آپ نے، یہ غور سے سننے والی بات ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ کے بیٹے عبد الرحمن کافروں کی طرف سے آ کے لڑے، حضرت عمر کے ماموں کافروں کی طرف سے آ کے لڑے، حضرت علی کے خاندان کے بڑے لوگ عباس دیگر بھی کافروں کی طرف سے آ کے لڑے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں بھی، 27 غزوات میں سے ایک جنگ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ آپ دنیا کی کوئی تاریخ اٹھا لیں، کسی مذہب کی، کسی مسلک کی، معاویہ نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ اسی ہاتھ نے قرآن لکھنا تھا، وہ رسول اللہ کے مقابلے میں کیسے اللہ اسے لاتے؟ اللہ اکبر۔ جس ہاتھ نے قرآن لکھنا تھا، جس ہاتھ کی شان تھی فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، وہ ہاتھ کبھی رسول اللہ کے مقابلے پہ نہیں اٹھا، کیونکہ اس نے رسول اللہ کا قرآن جو لکھنا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ مانتے ہیں نا کہ جو نبی کے مقابلے پہ کبھی نہیں آیا، پھر آپ کو اس سے بغض کیوں ہے؟ اس نے اسلام کو 64,65,000 مربع میل تک پہنچایا، اس نے افریقہ کے جنگلوں میں، اس نے رشیا کے پہاڑوں تک، اس نے یورپ کے دروازے تک، اس نے چین کے اندر تک، پاکستان، پشاور والوں، پشاور ہمارے قریب ہے، پشاور تک اسلام پہنچایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا سپہ سالار فتوح البلدان، علامہ بلازری لکھتے ہیں، آپ 6,000 کا لشکر لے کر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پشاور آئے، اور آپ نے یہ شہر فتح کیا۔ اس صحابی کا نام سنان بن مسلمہ ہے، اور ان کے نام سے آج بھی سعودی عرب میں ایک روڈ ہے، ایک شارع ہے، اور یہ صحابی آج 4 صدہ کے مقام پر اصحاب بابا کے نام سے دفن ہے۔ اور یہ صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کا لشکر کا امیر تھا، سپہ سالار تھا۔ آج ہم تک اسلام پہنچا، آج اگر اسلام پہنچا ہے سندھ تک، تو اس میں بنو امیہ کا کردار ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیے تاریخ، بنو امیہ کے بعد اسلام اس طرح نہیں پھیلا جس طرح بنو امیہ کے دور میں پھیلا۔ آپ 2 لفظوں میں دیکھیں، میں ابھی موزمبیق گیا، انہوں نے کہا یہ موسیٰ بن نصیر تھا، اور اس کا نام بگاڑ کے انہوں نے موزمبیق کر دیا، موسیٰ بن نصیر۔ میں نے وہاں جب ہسٹری بیان کی کالوں کے سامنے، افریقنوں کے سامنے، کہ موسیٰ بن نصیر کا کیا کردار تھا، اس نے بربری قوم کو، جنگجو لڑاکی قوم کو، امیر معاویہ رضی کے بعد وہاں جا کے کس طرح ان پر حملہ کیا، ان کو زیر کیا، ان کو اسلام میں لایا۔ اسی قوم کا طارق ابن زیاد تھا جو غلام اسلام میں داخل ہوا، اور موسیٰ بن نصیر کا غلام تھا، اور اس نے جا کے اندلس کو فتح کیا۔ انہی کے دور میں بنو امیہ کے قتیبہ بن مسلم الباہلی چین تک اسلام لے کر پہنچ گیا۔ انہی کے دور میں بنو امیہ عبد الملک بن مروان کے دور میں محمد بن قاسم سندھ تک آیا، جو محمد بن قاسم خود طائف کا رہنے والا تھا، اور عبد الملک مروان بادشاہ نے بھیجا تھا۔ اسی عبد الملک کے دور میں آپ اٹھا کر تاریخ دیکھیے کہ ان کے دور میں جو ہے اسلام آگے بڑھتا رہا۔ کوئی قتیبہ بن مسلم جرنیل تھا، کوئی محمد بن قاسم جرنیل تھا، کوئی طارق ابن زیاد جرنیل تھا، کوئی موسیٰ بن نصیر جرنیل تھا۔ یہ سارے لوگوں نے اسلام کو جہاں تک پہنچایا، بعد میں اب لوگ اسی ایریے کا دفاع کر رہے ہیں، آگے اسلام نہیں گیا۔
کیوں ان ساروں کو مروا دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اپنوں نے بلا کر ساروں کو قتل کیا، محمد بن قاسم کو بھی قتل کر دیا جیل میں پھینک کر، قتیبہ بن مسلم کو بھی، موسیٰ بن نصیر کو تو اتنا برا حالت کی کہ ان کو ہاتھ پیر کاٹ کے مکہ کی گلیوں میں بھیک مانگنے پہ لگا دیا، جس کے نام سے افریقی ڈرتے تھے، آج بھی اس کے نام کی ہیبت ہے۔ ابھی میرے پاس وہاں موزمبیق کے جو پریزیڈنٹ ابھی بننے والے ہیں، جو ابھی صدر بننے والے ہیں، مارچ میں ان کا الیکشن ہے، تو انہوں نے پہلے سے کہا جی جو شیخ آئے ہیں پاکستان سے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، تو کہنے لگے نہیں میرے پاس نہ لائیں، جنرل ہیں وہاں کے بڑے، تو ابھی صدر بن جائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ کہا جی میں آؤں گا ہوٹل میں، وہاں مپوتو ہوٹل میں جو کیپٹل ہے، آگے میرے پاس بیٹھ گئے، باتیں کرتے رہے، ترجمان ساتھ ہوتا ہے تو بڑی باتیں پوچھتے رہے۔ میں نے جب ہسٹری یہ ساری بیان کی نا ان کے سامنے، جو آپ کے سامنے تھوڑی سی بیان کی ہے، تو وہ حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، مجھے کہنے لگے کہ واقعی اسلام کی ایسی ہسٹری ہے، موزمبیق ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ موسیٰ بن نصیر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور آپ کو سب سے پہلے وتھ فیملی بلاؤں گا اور آپ سے میں دعا کراؤں گا۔ تو میں نے کہا اللہ کامیاب کرے گا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، واللہ میں نے کہا، کہنے لگے لیکن اس کو شو نہیں کرنا۔ میں نے کہا شو نہیں کروں گا۔ بندے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو کلمہ پڑھایا، پھر دوسرا کلمہ پڑھایا۔ اب وہ اتنا بڑا آدمی، وہ تھوڑی سی گفتگو سن کے اس کا دل ایسا تبدیل ہو گیا کہ واقعی مسلمانوں نے اتنی بڑی خدمات، اور تاریخ انہوں نے بھی پڑھی ہوئی ہے، ہم تو سوئے ہوئے شیر ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم تو آپس میں لڑ رہے ہیں کہ معاویہ غلط ہیں، یہ بھائی تم اسلام کی کیا خدمت کر رہے ہو صحابہ کو برا کہہ کے، تم کافروں تک کہاں اسلام پہنچا رہے ہو۔ اب ایک گورا آیا میرے پاس، وہ لڑکی لے کر آئی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو آپ جو ہے نا آپ ہمارا نکاح پڑھا سکتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو کیا ہے؟ کہ کمیونسٹ ہے۔ میں نے کہا یہ انگریز ہے، یہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوا، تمہارا اس سے نکاح کیسے جائز ہے؟ دین کا پتہ ہی نہیں۔ یہاں صحابہ کے خلاف بولا جا رہا ہے، اولیاء کے خلاف بولا جا رہا ہے۔ دنیا میں اسلام جو پہنچانے والے تھے وہ اصل لوگ وہ تھے جو نفرتیں نہیں بلکہ پیار بانٹتے تھے۔ ابھی آپ حیران ہوں گے، میں نے اس سے 10-15 منٹ بات کی، میں نے کہا تم اس کو ترجمانی کرو۔ اس کو تھوڑا بہت اردو آتی تھی، مسلمان لڑکی تھی، کہنے لگی میں آپ بولیں میں اس کو بتاتی ہوں۔ میں نے کہا اگر تم مسلمان ہو جاؤ پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ تو ان کا محبت ایسی تھی کہ وہ تھوڑی دیر بعد کہنے لگا میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا پھر یاد رکھو ایسے کلمہ نہیں پڑھنا بعد میں تم بھٹک جاؤ نکاح کرنے کے بعد۔ 3 باتیں ہوں گی جو میری شرط ہیں۔ کہا کیا؟ میں نے کہا اس کو بتاؤ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم نے قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، اور کسی یہاں کے مولانا صاحب کی میں ڈیوٹی لگاؤں گا جن سے تم رابطے میں رہو گے۔ کہا جی بالکل قبول ہے۔ میں نے کہا نماز کی پابندی کرنی ہے پھر؟ کہتا ہے مجھے قبول ہے۔ میں نے کہا تیسرا یہ کہ تبلیغی جماعت میں 10 دن لگانے ہیں تم نے، اگر تم 10 دن کے لیے چلے گئے تو پھر پکے مسلمان ہو رہے ہو، اور اگر تم تبلیغ والوں سے ہی بھاگو گے تو اس کا مطلب ہے تم مسلمان صرف باتوں سے ہونا چاہتے ہو۔ تو تھوڑی دیر یوں تبلیغ کے نام پہ وہ ایک دم تھوڑا سا وہ ہو گیا خاموش، وہ یوں سوچنے لگا، پھر کہتا ہے اوکے میں لگاؤں گا وقت۔ میں نے اس کو کہا اب یہ صحیح مسلمان ہوگا، کیونکہ پہچان ہی یہی ہے، ماحول میں جا کر ہی بندہ بدلتا ہے۔ اس نے کہا میں کلمہ پڑھائیں، میں نے اس کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اصل میں دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کافروں کے سامنے تھوڑی دیر بات کریں نا اسلام کی، وہ ایک دم کلمہ پڑھنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو 2 بڑے بندوں کا بتایا، میری زبان ہی نہیں جانتے، اور یہاں ہم نے تھوڑی دیر، وہاں صومالین مسجد تھی، مجھے کہا جی یہ صومالیہ والوں کی شافی مسجد ہے، سلفی لوگ ہیں، یہ تبلیغ والوں کے بہت خلاف ہیں، تو آپ ذرا یہاں جمعہ پڑھا دیں، یہ افریقی لوگ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں تبلیغ والے بدعت کر رہے ہیں، تو آپ تھوڑا جمعہ پڑھا کے اہل سنت والجماعت پہ بیان کر لیں۔ پچھلا جمعے کی بات ہے، میں مسجد میں داخل ہوا تو مجھے مفتی صاحب نے کہا جو وہاں کے بڑے تھے کہ آپ اس ٹاپک پہ بات کریں تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے الحمدللہ جیسے ہم یہاں بات کرتے ہیں دلائل سے تھوڑی دیر بات کی، آدھا پونا گھنٹہ ترجمان کرتا رہا، ترجمانی، بعد میں سارے لوگ گلے ملے پیار سے،
کہا جی ہمیں آج مفتی صاحب بھی کہنے لگے آج مجھے ہی بڑا چیزیں سمجھ آئی ہیں کہ اہل سنت والجماعت ہم کیوں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے حق بات کو آج تک بیان نہیں کیا۔ اللہ ہم سے طلب کر رہا ہے صحابہ سے محبت کریں۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کا دروازہ ہے، جو امیر معاویہ پہ برا الفاظ بولتا ہے اس کے بعد وہ سٹیپ ٹو سٹیپ چلتے چلتے ابو بکر صدیق تک پہنچ جاتا ہے اور وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ ہم سارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، سارے صحابہ کو ایمان کا جز مانتے ہیں، اور جو مسلمان یہ کرتا ہے اللہ اسی سے دین کا کام لیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔